लोग हाथ में हाथ ले को बैयत कर, क्या कर को हाथ में हाथ, मगर खुदा की कसम हाथ बड़ी चीज, हाथ में हाथ रखने से आया हमें क्या मिला थी, हाथ में हाथ मिला थी, बहुत ना मिला थे बराबर, हाथ में हाथ मिलाना सुन्नत। खुदा की कसम गौस पाक की शान देखो, सब जने हाथ में हाथ दिए तो गौस पाक हाथ का खाली अपने पाँव का तलवा ले जाको गर्दन को रखे तो वली बनता। सारी कायनात के लोग हाथ में हाथ देखो मुरीदा बना तो गौस पाक तलवा रखे तो वली बनता। सुभान अल्लाह। ईद बनाना अलग चीज है, हाथ में हाथ देना अलग चीज है। गौस पाक का तलवा ऐसा, सुभान अल्लाह का तलवा भी दूर की बात, यहाँ तक बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि गौस पाक का जब नालेम का जिक्र आया, जब उन बोले मेरा हाजा कदमी रुकबती कुल्लु औलिया अल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया अल्लाह की गर्दन को, सारे औलिया अल्लाह की गर्दन के ऊपर है। खुदा की कसम गौसे आजम दस्तगीर का कदम सीधा कदम नहीं गया, गौसे आजम दस्तगीर उनके नालें पहने थे, वो नालें उनके गर्दन के ऊपर, चप्पल उनके गर्दन को था। चप्पल लेने वाले खुदा की कसम गौस बन गए, ख्वाजा बन गए, बंदे नवाज बने, तौकल मस्तान बने, टीपू सुल्तान बने। ये सब कैसा बने? गौसे आजम दस्तगीर का कदम लेना मतलब क्या है? कदम आज भी कैसा, कदम लेने का मतलब क्या है? आप नहीं ना किसका कदम लूं, नहीं आप ले नहीं ना नहीं, गौसे आजम जिंदा, अज़ल से भी जिंदा, अबद तक भी जिंदा, क़यामत तक भी जिंदा। गौसे आजम ऐसा जिंदा, खुदा की कसम सरकार गौसे आजम पैदा हुए सो 500 साल के बाद, सरकार दो आलम के 500 साल के बाद इसने पैदा हुए सो, आज से 800 साल, तकरीबन 800 साल पहले गौसे आजम दस्तगीर पैदा हुए सो, सरकार दो आलम के 500 साल, 1400 साल में से 800 साल का डाले तो तकरीबन 550-600 साल के करीब पहले कर। अब वत्ता मुसाफत होगी, मुसाफत 500-550 साल के बाद गौसे आजम दस्तगीर पैदा हुए। अब पैदा हुए गौसे आजम दस्तगीर, सरकार दो आलम मेराज हो गए, नहीं मेराज को है ना हुक्म कुरान में, मेराज हो गए, सिदरतुल मुंतहा है, सिदरतुल मुंतहा को आखिरी हद, किसकी हद? फरिश्ता, जो फरिश्तों का सरदार, जो सारे मलाइकों का शहंशाह, हजरत जिब्राइल, उन्होंने बोलते या रसूलुल्लाह इससे आगे गया, सिदरतुल मुंतहा एक जगह का नाम उनकी इंतहा, अगर इससे मैं आगे गया तो मेरे जिस्म जल जाता, मैं नहीं जा सकता या रसूलुल्लाह, मेरा मकाम यहाँ तक, मेरी औकात यहाँ तक है या रसूलुल्लाह, इसके बाद तुम्हें जाना। सिदरतुल मुंतहा से रसूलुल्लाह अकेले, सिदरतुल मुंतहा से रसूलुल्लाह अकेले, जाते जाते ला मकाम, जाते जाते ला मकाम को है, ला मकाम में गए तो अर्श के पास गए, अर्श के पास गए, अर्श के पास गए तो अर्श करके बोले तो कुर्सी, अर्श के पास कुर्सी, अल्लाह ताला एक कुर्सी रखा है, आयतुल कुर्सी बोलते नहीं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहू मा फ़िस समावाति मा फ़िल अर्ज़ मन ज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। मैं बैठा हूँ उस अर्श के कुर्सी के ऊपर, मैं बैठा हूँ। अब रसूलुल्लाह मिलने का, कुर्सी बड़ी हाइट, कुर्सी बड़ी हाइट, वो टाइम को जब सरकार है उस दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे, कुर्सी बड़ी हाइट है, सरकार को जाने का क्या भी बड़ी चीज़ नहीं, सरकार जा सकती है वो सब चीज़ें, फिर भी क्या है उनके जो गुलामा हैं, जो वलियाँ हैं, जो हमारे जैसे आने वाले नस्ला हैं, उनको मालूम होना क्या शान है उनके वलियाँ हैं। अब सरकार दो आलम देख रही, देखते देखते क्या सोचे, इतना हाइट है ना, मैं कहाँ से, तब एक अरवा, एक नूरानी चेहरा, एक अरवा आई कि नहीं, अपने आप को झुका ली, अपने आप को झुका ली, झुका को गुड़िया को बैठ गई, हुक्म करी आका मेरे गर्दन को खाओ, आका मेरे गर्दन को कदम रखो। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रूहानी वो नूरानी या कुछ चीज़ के ऊपर उन्होंने कदम रखे, सीधा उठे, अर्श के पर चले, अल्लाह ताला से बातचीत हुई, वापस आने के बाद सिदरतुल मुंतहा के पास हजरत जिब्राइल मिले, बोले जिब्राइल तुम्हें बहुत बड़े फरिश्ते, अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक, हर नबी को, हर वली को, हर इसे वलियाँ को तुम्हें इल्हाम कराती, नबियाँ को तुम्हें अल्लाह के तरफ से तुम्हें कुरान उतारती, दूसरे चीज़ें उठाती, वही उतारती, तुम इतने करीब हो को ज़िंदगी में तुम्हें सिदरतुल मुंतहा के सामने नहीं गए। बोले खुदा की कसम वहाँ पर कोई नहीं जा सकता, वहाँ पर किसी की औकात नहीं या रसूलुल्लाह, ये तुम्हारी और तुम्हारी आल की औकात ना करते, तुम्हारी और तुम्हारे खून के सिवा, तुम्हारे नूर के सिवा कोई खुदा की कसम वहाँ तक पहुँच नहीं सकता। बोले अगर कोई नहीं पहुँचा तो ये चीज़, एक नूरानी चेहरा, एक जिस्मानी चेहरा या कोई चेहरा, एक
ایک ایسی چیز آئی کہ مجھے آ کر وہاں پر کھانا دی. یہاں جبرائیل یہ کون تھے؟ جب کوئی نہیں پہنچا تو یہ کون یہ شخص تھے، کون یہ تھے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں یا سرکار مدینہ یہ تمہاری اولادوں میں سے 500 سال کے بعد 500 سال کے تقریباً بعد شیخ عبد القادر جیلانی نام کی آپ کی اولاد میں سے خون میں سے شخص پیدا ہوں گے، انہی کی ارواح آپ کو کھانا دے. سبحان اللہ. انہی کی ارواح آ کر دیکھو یہاں دکھانا کیا تھا سرکار دو عالم. یہاں دکھانا میں نہیں بول رہا ہوں کہ سرکار دو عالم معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ سرکار غوث پاک سے نہیں، دکھانا تھا کہ ہمارے رسول بھی سرکار غوث اعظم دستگیر کا وسیلہ ہے. اسے ان کی واسطے ضرورت نہیں دکھائے میں رسول ہو کو، میں نبی ہو کو، میں ولی کو، میں آ کر کھاندے کے اوپر چڑھیا اور میں اللہ تعالیٰ ملا. کھاندے کو چڑھیا ملا، اے میرے ماننے والے، اے میرے امتیاں، تمہیں بھی غوث پاک کا سہارا لے کو میرے تک پہنچو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے تک پہنچنا غوث پاک کا سہارا تک لینا، میرے تک پہنچنا علی تک پہنچنا تو غوث پاک کا سہارا. بغیر غوث پاک کے سہارے کے کون بھی دنیا کے اندر رسول اللہ تک نہیں پہنچتا. چاہے غوث ہو، قطب ہو، خواجہ ہو، نقشبند ہو، سہرورد ہو، کوئی دنیا کے اندر یہ غوث پاک جب تک انہوں سہارا نہیں دیتے، جب تک ان کی گردن کو غوث پاک کی گردن کو مولا علی کا قدم، مولا علی کی گردن کو سرکار دو عالم کا قدم، غوث پاک کی ان کا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن، ان کا قدم سارے اولیاء اللہ کی بزرگان دین کے گردن کے اوپر. اگر یہ گردن کے اوپر یہ خدا کی قسم ہمارا پاک گردن کو کیسا لینا آج کے زمانے میں نہیں غوث پاک لے لینا ایسا نہیں. گردن کو لینے کا مطلب کیا ہے؟ ان کے سلسلے میں مرید ہونا، ان کے سلسلے میں مرید ہونا. مرید ہو کو بھاگ جانا سر، مرید ہو کو خانقاہ کی خدمت کرنا. خانقاہ کی خدمت کرے تو کیا ہے؟ غوث اعظم دستگیر کا نام بلند کرنا، پنجتن پاک کا نام بلند کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند کرنا، ان کے سنتاں، ان کے شریعتاں، ان کے بولے ہوئے چیزاں. دیکھو غوث اعظم دستگیر ایک بار آ رہی، غوث اعظم دستگیر ایک بار آتے آتے ایک بڑا ضعیف بڈھا لاچار بے بس طاقت نہیں سے ایک انسان بیٹھا پکار رہا، درد سے پکار رہا، مدد مدد مدد. غوث اعظم دستگیر آئے، سامنے آئے، دیکھے بڈھا لاچار بے بس ہے، اسے پکڑے، اٹھائے، اٹھا کو ہاتھ پھراتے ہی انہیں ایسا ہوگا جوان خوبصورت ہٹا کٹا پہلوان جیسا بہت بہترین خوبصورت. پوچھے غوث پاک تو کون؟ تو کون؟ بولیا وہ بزرگ انسان جو جوان ہوا تھا، بولیا اے شیخ عبد القادر جیلانی میں آپ کے نانا کا دین، میں تمہارے نانا رسول اللہ کا دین ہوں. کیا ایسی حالت میں تھے؟ بولے 500 سال تک ایسا لوگ مسلمان ایسا تھے شریعت کو پامال کرے، اہل بیت کی محبت کو پامال کرے، شریعت محمدی طریقت محمدی پامال کرے، شریعت کے اوپر نہیں چلے. سب جنے کیا ہے جو چیز آج بھی دیکھو شریعت کو چھوڑ ڈالے، شریعت چھوڑ ڈالے. اپنی طبیعت کا خیال رکھو، اپنی طبیعت میں کون سا اچھا ہے انہیں وہ بولا. ہماری طبیعت کو یہ اچھا دکھا، شریعت کو چلو، تمہاری طبیعت کو اسلام نہیں آتا، سلسلہ تمہاری طبیعت کو نہیں چلتا، غوث اعظم طریقت کو چلتا. بہت سے خلیفے، بہت سے مریداں سمجھتے ہیں تمہاری طبیعت کے سرکار تمہیں بیٹھے کہ نہیں، کب ملے بلا ڈالے، کب ملے نچا ڈالے، کب ملے کر ڈالے. یہ سب چیزاں ایسا نہیں چلتا. جیسا غوث اعظم دستگیر کا طریقہ ہے ویسا کرنا، ویسا کرنا. یہ آج کل کیا ہے؟ شریعت چھوڑے، طبیعت کو پکڑے، اسلام کو مار. اسلام کو آج ہر جنا حاوی ہو رہا، سب جنے غیر مسلمان حاوی کہیں ہو رہی. شریعت کو چھوڑ ڈالے، ایسے ایسے شریعت محمدی کو چھوڑ ڈالے. کیسی کیسی طبیعت میں آیا، مولویاں، مفتیاں، خلیفے اپنے آپ کو بولتے مرشداں سبھی ایسے حج کو جانا پڑے، کیا حج کو جاتا میرا طواف کر. کچھ شریعت محمدی میں ہے یہ رسول اللہ ایسا کر کو نہیں، مولا علی ایسا کر کو نہیں، غوث پاک ایسا کر کو نہیں. غوث پاک کے پیر و مرشد نہیں تھے کیا؟ غوث پاک کے پیر و مرشد تھے نا، ابو سعید مختوم تھے نا، کہ نہیں تھے؟ غوث پاک کے پیر و مرشد نہیں تو سلسلہ کہاں سے سلسلہ کہاں سے آ سکتا تھا غوث پاک کے پاس؟ اب انہوں اگر ان کے پیر و مرشد کا طواف کرتے، چل تو بھی تیرے پیر و مرشد کا طواف کر، تجھے حج کا ثواب. غوث اعظم جیسی ہستی نہیں، غوث اعظم کے خلیفے نہیں بنے، مریدہ نہیں بنے. ان سے جیسا کون ہے دنیا کے اندر بھی؟ کیا ان کے مرید کو بولے میرا طواف کرے تو تجھے حج ہو جاتا ہے؟ بولے نکالنے میں چھوٹی تو بھی ایک روایت بتا رہا ہوں. بولے جب غوث پاک جیسی ہستی، خدا کی قسم، غوث پاک حج کو گئے، حج کو جا کو کعبہ کا غلاف موڑ لے کو غوث اعظم دستگیر گناہ اپنے آپ مغفرت طلب کر، یا اللہ میں گنہگار، میں خطا کار ہوں،
پوچھے یا غوث پاک آپ کیا گناہ کرے؟ تو نے کہیں بولے میرے نہیں، میرے گناہ جب میرا مرید بن جاتا، جب میرا خلیفہ بن جاتا، وہ خلیفہ میرے جسم کا حصہ بن جاتا۔ سبحان اللہ۔ کیا بن جاتا ہے؟ جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ جب جسم کا حصہ بن جاتا، گناہ کرتا ہے، تو میں میرے واسطے گناہ کی مغفرت کروں نہیں، میں وہ انسان کے واسطے گناہ کی مغفرت کروں، اس کے واسطے میں کروں۔ دیکھو مرید بن گئے تو جسم کا حصہ بن گئے، تمہیں اچھے رہے تو بھی غوث پاک کے پاس جاتا ہے، تمہیں برے رہے تو بھی غوث پاک کے پاس جاتا ہے۔ یاد رکھ لو، غداری کرے وفاداری کرے دو چیز بھی غوث پاک۔ تکلیف کسے آ رہی ہے؟ سو اگر خوشی کرے غوث پاک کی شان کرے، غوث پاک خوش۔ غوث پاک کی شان کے خلاف، ان کے 11ویں کے خلاف، ان کے سلسلے کے خلاف چلے تو خدا کی قسم غوث پاک کو غصہ۔ غوث پاک ایسی چیز، غوث پاک بولتے ہیں کعبے کا خلاف بولتے ہیں میرے جیسا گنہگار کون ہے؟ بھائی صاحب ہوتے ہیں تو پورے بزرگان دین آپ کو یہاں غوث پاک تمہیں کیا ہے، تمہیں ایسا چیز کیا کریں؟ تو وہاں سے دیکھتی کعبہ خود روتا ہے، بولتا ہے یا غوث پاک تمہیں کہیں بول سبحان اللہ۔ ایسا رونے والے، ایسی محبت رکھنے والا اللہ تعالیٰ غوث اعظم کو غوث اعظم اللہ تعالیٰ ایسے چیزاں رکھنے کو رکھو بھی غوث اعظم دستگیر اپنے مریدوں کو اتنی چاہت، اتنی محبت، اتنی عقیدت کرتی ہیں کہ خدا کی قسم دنیا میں کوئی پیر ایسا نہیں کرتا۔ تو صرف کیا نہیں، خالی میرا سلسلہ نہیں، قادری سلسلہ نہیں، غوث پاک کیا بولے اگر کوئی بھی، اگر میرا جب خواجہ غریب النواز میں غوث پاک کی مرید، یہ نہیں سمجھنا کہ غوث پاک کے پاس 6 مہینے گئے پھر 3 مہینے گئے خدمت کرے، اور جب غوث اعظم دستگیر فرمائے میرا قدم سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر، تو ساری کائنات میں سب سے پہلے ولی جو اپنی گردن کو ایسا جھکائے کہ سجدے کے نزدیک چلے گئے، بولے یا غوث پاک آپ کا قدم میری گردن کے اوپر نہیں، میرے سر کے اوپر، میرے آنکھوں کے اوپر، میرے ماں کے اوپر، میرے باپ کے اوپر، میرے پیر کے اوپر۔ جب پہلی ادب سے جھکا کو ان قبول کر لے، خدا کی قسم وہاں سے بولے جا تو ہندوستان کا شہنشاہ، سبحان اللہ، ہندوستان کا شہنشاہ۔ شہنشاہیت کیسا بنتی؟ سو ادب سے، احترام سے، ادب نہیں بہت بڑا میں میری مرضی سے ناچ رہا، میری مرضی سے چلے گا۔ دیکھو اسے بولتا پانی لے لے جا کو جڑ میں ڈالے تو فائدہ، پانی جڑ میں ڈالے تو فائدہ۔ یہاں میرا بیڑا کیا کر رہی معاذ اللہ تمنا نہیں کرو، میرے مرشد میرے خلیفہ سب میری پوری دام کیا کر رہی، خالی ان کے خانقاہ میں لے لے جا کو، خالی وہاں سے ڈال لے، خالی میں خانقاہ کھول جا دوسرے خانقاہ کو جاتا نہیں، میں خانقاہ کھول جا کوئی خانقاہ کی فکر کرتا نہیں، تو خانقاہ کھول جا مرشد بن گا، مرید بن گا، خلیفہ بن گا، کبھی بھی تمہارا جڑ کون تمہارا یہاں لے لگا یا سو سلسلے کے کون لے لگا سلسلے میں لے لگا، اس کون ذرا نام تو بولو، تمہیں جڑ کو چھوڑ ڈال کو، تمہیں خالی میں خلیفہ میں مرشد میری پوجا کروں مریداں کو بولے تو تمہیں کپڑے کو سڑکوں جاتے سڑکے بھی نہیں کرتا، جڑ کے پاس محفلیں رکھتی مجلساں رکھتی، کس کے واسطے رکھتے ہیں؟ کیا ہم نے بنگلور میں ازمیاں نہیں کی؟ آؤ میرے پاس دکھا دو کہتے ازمیاں ہوں، یہ کہ محفل میں 10,000 15,000 20,000 ویسے بڑے بڑے محفلیں کرتے، ویسے بڑے بڑے 11ویں کرتے ہیں، یہ نہیں ہر روز بھی 11ویں، آج بھی 11ویں، چھوڑ کو آنا پڑے، خالی زبان دے جاؤ، پھر بھی 2 بار میں مسجد میں 11ویں کی، پھر بھی دیکھو آج خلیفہ 2-3 جنے مجھے فون کر پوچھا تو مجھے معلوم ہی نہیں کرا، میں خود اعلان کریا پرسوں 11ویں کے اندر 20 تاریخ کو آنا، میسور کے خانقاہ کے اندر بات چیت بھی ہے، خانقاہ کیسا چلنا، کیسا چلانا، کدھر چلانا، خود میں فون کروں، میں خود میں بیان کرا، میں بولیا، سب کو بولنے کے باوجود بھی کیا کرے ہو کہ آج کیا کرنا ہے، کیا یہ ایکٹنگ کر رہی ہے، یہ حقیقت میں ہے۔ 2 بار کو نعمان حضرت آئے، کیا حضرت آج کہیں کو تمہیں 2 بار کو آ رہی میں نکلنا کو بول کو مان بیٹھ گئے 2.5 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک مان بٹھا لے، کیا جی میں تو ہیرگے میں ملا، ہیرگے میں بھائی ہمیں آتی کیا ہونا، تمہیں پہلے تو آؤ ہمارے خانقاہ یہاں، خالی ہمیں چاہنا سو خالی کیا لے لے جا کو ہر جگہ پھیرا والے تو کیا نہ ہو جاتا ہے۔ تمہیں جب تمہارے جڑ کی فکر نہیں کرتے، جڑش مضبوط نہیں، تو ڈھالیاں کے پاس جا کو فائدہ کیا، مجھے ڈیٹ آن دیو، مجھے ٹائم آن دیو، محفلیں ہر محفل کرتی ہیں، بلاتے سے بھی کہتے ہیں بڑے بڑے محفلیں تو سرکار کی ایک میلاد کو بلاتی، مولا علی کی مولود کو بلاتی، محرم کو بلاتی، بتاش نہ تم 3 بارش نہ تکلیف دیتے تمہارے کنے کاسا کبھی بھی روپیہ پوچھ کو ہوں پوچھے کہ جی خالی تمہاری محفل میں کہیں کو بلاتا سو، تم نہ جسم سے کھلا پلا کو بھی روح سے بھی کھلا نہ پلا، یہ چیز دکھانے کے واسطے نہ بلاتے سو، روحانی چیز دینے کے واسطے نہ بلاتے سو۔ جب خلیفہ نہیں آتا، یہ کیا بھی میں آج نہیں بول رہا ہوں، کیلنڈر 1 سال پہلے، اس کے بعد کس کی محفل ہے، اب دیکھو رجب آتا، 13 رجب کو کون پیدا ہو معلوم ہے،
اگر ان کی نہیں کرے تو تمہیں 11ویں کرے تو بھی فائدہ نہیں, کیا کرے تو بھی فائدہ نہیں. مولا علی نہیں تو کیا بھی ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. تو خدا کی قسم یہ چیزاں تم پہلے سے بھی معلوم, بولنے کا ضرورت نہیں ہے. تمہارا اینیورسری یاد رہتی ہے, جمعی کا پہلا یاد رہتا ہے, ان کی 3 مہینے پہلے شادی کرتا ہے یاد رہتا ہے, 5 روپے خرچ دینا یاد رہتا ہے. مولا کی مولود یاد نہیں رہتی, امام حسن کی مولود یاد نہیں رہتی. یہ سب کر لے وہ جا کر زندگیاں کرے تو کہاں کامیابی ملتی ہے. وہ تم نہ خبر کے اندر تمہیں دعوت کرے سو تمہیں یہ کرے تو پوچھے جاتا کیا, تم نہ پوچھتا کیا. میری اہل بیت کے ساتھ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرا نام آیا, میرا نام آیا اور میرے اوپر درود نہیں پڑا, اس کے اوپر لعنت. حدیث ہے نہیں, عالمہ بیٹھی حدیث ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام آیا تو درود پڑھنا, آپ کا نام آیا تو درود پڑھنا. دیکھو یا رسول اللہ میں درود پڑھتا ہوں, یہ صحیح ہے کہ نہیں. صحابی کا حضرت بلال بولے اللہم صلی اللہ محمد, اللہم صلی اللہ محمد. رسول اللہ بولے نہیں, درود نہیں برابر. بولے یا رسول اللہ یس تو درود ہے, آپ کا نام آیا اللہم صلی اللہ محمد پڑھ رہا ہوں, یہ درود نہیں کیا. بولے یہ دم کٹا درود. بولے دم کٹا. اگر کوئی جانور میں سے دم کاٹ ڈالے کیسا عیب دکھتا ہے. دلی میں کتے میں دالا نکالا ہے تو عیب کیسا دکھتا ہے, ایک دم انسان کی جانور کی کیسا رہتا ہے, ایسا یہ دم کٹا. انسان کے اندر کہتے منڈی کاٹ ڈالے تو یا اس کی دم کاٹ ڈالے تو کیسا عجیب دکھتا ہے, ایسا یہ دم کٹا درود بن جاؤ. یا رسول اللہ کیسا درود پڑھنا. بولے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. میرے اوپر درود بھیجو اور ساتھ میری آل کے اوپر بھیجو, یہ میرا درود ہے. سبحان اللہ. جب رسول کا نام آیا درود کس کے اوپر بھیجنا, رسول کے اوپر, اور ان کی آل کے اوپر بھی بھیجو تو درود ہوتا. تمہیں خالی رسول کے اوپر بھی ان کی آل کے اوپر درود نہیں بھیجے تو خدا کی قسم تمہارا کلمہ نہیں ہوتا. کلمہ پڑھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام بول کو بھی لعنتی ہو جائے, نام بول کو بھی لعنتی ہو جا رہی. جب تک رسول اللہ کے اہل بیت کے اوپر تمہیں درود نہیں پڑھتے خدا کی قسم لعنتی ہو جا رہی. تو ہمارا کہاں سے ہو جاتا, ہمارا ہوتا کیا, ہوتا نہیں ہوتا. اس کے بعد یاد رکھ لو محبت ایسی رکھنا کہ جب بھی خلیفہ ہو مرید ہو ہمیں کرتی, ہم نے کیا بھی شوق نہیں کہ فنکشن